रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब मिलकर सबसे पहले अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा फिर दुरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लास्ट वीक हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपन था उसके कुछ वाक़यात जो है वो हमने लास्ट वीक हमने कवर किए थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से जो है वो हलीमा सादिया की गोद तक पहुंचे और किस तरह उनका उनके जो उनका कबीला था उसमें उनका बचपन गुजरा। और फिर उनके शक्के सदर का वाक़या हमने देखा। उसके बाद हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी वालदा के पास जो है वो वापस आना, उनका जो है वो यसरब का सफ़र करना, वहाँ पर 1 महीने वहाँ क़याम करना और वापसी में मक्का आते हुए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल फरमाना। हमने ये तमाम चीज़ें कवर की थी। हमने देखा था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी वालदा के इंतकाल के बाद किस तरीके से जो है वो अपने दादा अब्दुल मुतल्लिब जो हैं उनके ज़ेरे साया जो है वो उनकी परवरिश हुई। और हम जानते हैं कि जिस तरह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो यतीम पैदा हुए थे, इसी तरीके से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुतल्लिब, है ना, वो भी अपने वालिद हाशिम का चेहरा नहीं देख सके थे। उनकी जो पैदाइश हुई थी वो भी यतीम पैदा हुए थे। तो हमने देखा था कि अब्दुल मुतल्लिब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट उनको देते थे, अपने तमाम बेटों के ऊपर उनको जो है वो प्रेफर करते थे। लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 8 साल के ही थे जब दादा का जो शफकत का साया था वो उससे भी महरूम हो गए थे। और फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किफ़ालत थी, जो उनकी परवरिश थी, उसका बार जो है, उसकी सादत किसके पास आई, वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब, उनके पास जो है वो ये जिम्मेदारी आई। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क़याम मदीना के वाक़यात में आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के बाद मदीना तशरीफ लाए तो यानी 45 to 44 ईयर्स हो चुके थे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहर से गए हुए, है ना। बचपन में अपनी वालदा के साथ जब उन्होंने विजिट किया था यसरब, तो उसके बाद जब दोबारा हिजरत के बाद आए तो इन बिटवीन 44 to 45 ईयर्स का डिफरेंस है। और अब तो ये शहर जो है वो मदीनतुन नबी बन चुका था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फवक्तन जो है वो अपने सहाबा के सामने अपने बचपन के अहद तिफली के जो वाकयात थे, जो सफर यसरब के वाकयात थे, जो हालात थे, वो सुनाया करते थे। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अदी बिन नज्जार की गढ़ी को देखा तो उसे फौरन पहचान लिया और फरमाया, मैं यहाँ यसरब की एक लड़की अनीसा के साथ खेला करता था और बनु अदी बिन नज्जार के लड़कों के साथ यहाँ उतरने वाले परिंदों को उड़ाया करता था। अपनी जाय कयाम जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे, दारुन नबागा, उसको भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर फौरन पहचान गए और फरमाया, यही वो जगह है जहाँ मैंने अपनी वालदा के साथ कयाम किया था। इसी के करीब बनु अदी बिन नज्जार का कुआं या तालाब था, मैंने उसमें तैरना सीखा था। दारुन निबागा ही में मेरे वालिद की कब्र थी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बचपन हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टफ बचपन जो है वो गुजरा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बिगनिंग से हम देखते हैं कि गम को साथ देखी जिंदगी के अंदर और मुशक्कत उठाई। और ये सब कुछ हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत की वजह से था।
ہے نا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہے نا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یعنی ان کی جو بگننگ تھی، جو سٹارٹ تھا، اٹ واز اے ٹف سٹارٹ ٹو ہز لائف. اور ایسا کیوں ہوا؟ اس کے علماء کرام جو ہیں وہ کئی ریزنز دیتے ہیں. اس میں سے ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا سے ایک یعنی زندگی کے اندر جو ہے وہ غم سہا، مشکلات اٹھائی، مشقت اٹھائی، تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا. یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اور میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. سورہ طٰہٰ ہی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. یا ترجمہ اور ایسا انتظام کیا کہ تم میری نگرانی میں پالا جائے. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے یعنی شہر سے جو ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ پہلے نکلے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کو اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑا. تو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا، جیسے جو ہے وہ ان کی نگرانی میں، اللہ رب العالمین کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، یہی معاملہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی روا رکھا. اللہ رب ہے، اور رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رب کے معنی ہوتی ہے تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو تدریجاً، سٹیپ بائی سٹیپ نشو و نما دینا، اس کو نرچر کرنا، اس کو نرش کرنا، اس کو اس کی حد کمال تک پہنچانا، اس کو اس کی پیک تک پہنچانا، ہے نا. مربی کا لفظ میں اور آپ سنتے ہیں اردو میں، یہ اسی لفظ رب سے نکلا ہوا لفظ ہے، مربی. تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما کی اپنی گائیڈنس کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان سختی سے گزرتا ہے، جو انسان مشکلات سے گزرتا ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ مضبوط بناتے ہیں. ایک بچہ جو کہ یتیم ہوتا ہے، جو مشکل حالات سے گزرتا ہے بچپن میں اپنے، ہم دیکھتے ہیں ایسے بچے بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں، بہت جلدی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں. اور آپ اپنے یعنی ارد گرد دیکھیں، دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ پروفٹس کی یعنی حالات دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں تمام جو پروفٹس تھے انہوں نے زندگی کے اندر بہت مشکلات اٹھائیں، بڑی تکلیفیں انہوں نے سہیں. دنیا میں جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں گریٹ پیپل، یا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو کمپنیز ہوتے ہیں، ان کے جو ان کے باس ہوتے ہیں، جو انٹرپرینرز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی بھی یعنی حالات دیکھیں تو آپ کو میجورٹی کے حالات یہ نظر آتے ہیں کہ بہت انہوں نے اپنی لائف کے اندر بگننگ میں بہت سخت ٹائم دیکھا، انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی ہمبل ان کی بگننگ ہوتی ہے. اور یہ چیز انسان کو جو ہے اندر برداشت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے، انسان کو ہمبل بناتی ہے. اقبال کا اس حوالے سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک خوبصورت جو ہے وہ شعر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی جو مخالف سمت میں ہوا چل رہی ہے، تم اس سے پریشان نہیں ہوئے عقاب، یہ تو اور تمہیں جو ہے وہ اونچا اڑاتی ہے. کیونکہ جیسے جیسے عقاب یا پرندہ یعنی اونچا اڑتا ہے، جو ہوا کا پریشر ہوتا ہے جو اس کو اپوز کر رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غربت سے گزرتے ہیں، مشکلات سے گزرتے ہیں، ایسے لوگ حساس ہوتے ہیں،
ان کے اندر کمپیشن ہوتا ہے، دوسروں کا درد اور غم سمجھتے ہیں ایسے لوگ، اس کو محسوس کرنے والے ہوتے ہیں. یہ آپ کو امپتھی سکھاتا ہے، سمپتھی سکھاتا ہے، انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں متعدد یعنی نیومرس احادیث آپ کو ملتی ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کے حوالے سے. ایک موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قرب کو بتایا. ایک اور موقع پر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا، اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. اور یہ فرما کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتائیں. ایک اور موقع پر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی، کمپلین کی کہ میرا دل بہت سخت ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا. جب یہ الفاظ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہوں گے، ہے نا، تو آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ they were not just words of advice. ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم knew how it is to be an orphan. ہے نا، کیونکہ آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں اس میں کتنا آپ کو کمپیشن نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یتیم کے ساتھ جو ہے اس کی کفالت کرے انسان، وہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرو. ہے نا، کہ یتیم کو صرف یعنی یہ نہیں چاہیے کہ کوئی اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے، اس کا خرچ جو ہے وہ برداشت کرے، اس کو کوئی کھانا کھلائے، بلکہ اس کو محبت بھی درکار ہے، اس کو کمپیشن بھی درکار ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی جو ہے وہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، یتیموں کی کفالت کرنے والے ہوں، ہے نا، تاکہ میں اور آپ بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں جو ہے وہ قرب پا سکیں. ہے نا، اور آج کے دور میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جہاں ہم اپنے گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں، وہاں ہم جانتے ہیں کہ آج ایسی نیومرس چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ یتیموں کی کفالت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہم وہاں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے پیسوں سے بھی، اپنی خدمات سے بھی، والنٹیئر بھی کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل کو نرم بنائے، میں اور آپ دوسروں کا درد سمجھنے والے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کی لائف کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ایک بہت خوبصورت کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کی جو بالکل بگننگ ہے اس میں بہت خوبصورت جو ہے وہ اس کی انہوں نے بگننگ اس میں کی ہے. اس کا کچھ حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا باقاعدہ اس سے پہلے جو کچھ کلاسز تھیں ہم نے اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جو عرب کا بیک گراؤنڈ تھا، ہم نے وہ کور کیا تھا. اب ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود زندگی ہے، جو بایوگرافی ہے، اس کو ہم شروع کر چکے ہیں. تو ایک بہت خوبصورت میں جو ہے وہ جو ایک پیسج جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب کے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جب میں نے اس کو پڑھا مجھے بہت خوبصورت لگا. وہ لکھتے ہیں کہ، اور میں کوشش کروں گی کہ اس میں جو الفاظ ہیں میں اس کو آپ کے سامنے آسان الفاظ میں اس کو پیش کروں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فرض ہے، سب سے مقدم جو فرض ہے، جو سب سے بڑا آبلیگیشن ہے، اور جو سب سے مقدس خدمت ہے، سب سے سیکرڈ سروس ہے، وہ یہ ہے کہ
انسانوں کے اخلاق کی، انسانوں کی کردار کی جو ہے وہ تربیت کی جائے، انسانوں کے اخلاق کی جو ہے وہ اصلاح کی جائے، اس کو اس کی پیک تک پہنچایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی تربیت کی جائے کہ وہ اپنی مورل ایکسلنس جو ہے وہ اچیو کر سکیں۔ اس کے لیے بہترین اخلاق، تقوی، حیا، احسان، درگزر، استقامت، ایثار، لطف کیا ہیں، ان کو ڈیفائن کیا جائے پہلے، پھر ان کو ایکسپلین کیا جائے، اور پھر تمام دنیا میں ان کو اسٹیبلش کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو ایک عام طریقہ ہے، یعنی کسی کو اخلاق بتانا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کے اندر کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھے اخلاق اپنائے جائیں، تو اس کے لیے دنیا کے اندر کیا طریقہ عام طور پر جو ہے وہ رائج ہے، وہ یہ ہے کہ نصیحت کی جاتی ہے، وعظ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ متمدن طریقہ، یعنی سویلائز طریقہ یہ ہے کہ فن اخلاق میں اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھ کر تمام ملک میں پھیلائی جائیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دلائی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے زبردستی اچھے اخلاق کی تعمیل کرائی جائے اور برے اخلاق سے روکا جائے۔ یعنی اچھے اخلاق کو سوسائٹی کے اندر پھیلانے کے لیے ایک طریقہ کیا ہوا کہ نصیحت کی جائے، دوسرا کیا ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں اور تمام لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ زبردستی لوگوں سے اچھے اخلاق جو ہیں وہ پریکٹس کروائے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی طریقے ہیں جو ابتدا سے آج تک تمام دنیا میں جاری ہیں، اور آج اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ کامل، کمپلیٹ، سب سے زیادہ عملی طریقہ، پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ نہ زبان سے کچھ کہا جائے، نہ تحریری نقوش پیش کیے جائیں، یعنی کوئی آپ کو ریٹن چیز دکھائی جائے، نہ جبر و زور سے کام لیا جائے، بلکہ فضائل اخلاق کا ایک پیکر مجسم سامنے آ جائے جو خود ہمتن آئینہ عمل ہو، ہے نا، جس کی ریفلیکشن میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ سوچیں کہ اچھا مجھے بھی ایسا بننا چاہیے، کوئی اتنا خوبصورت رول ماڈل آپ کے سامنے آ جائے۔ وہ کہتے ہیں جس کی ہر جنبش لب، یعنی اس کے لپس کی جو موومنٹ ہے، ہر موومنٹ جو ہے وہ ہزاروں تصنیفات کا کام دے، ہزاروں کمپوزیشنز اس کے اوپر لکھی جائیں، اور جس کا ایک ایک اشارہ، ایک ایک جیسچر جو ہے وہ عوامر سلطانی بن جائے، بادشاہ کا حکم بن جائے۔ دنیا میں آج اخلاق کا جو سرمایہ ہے، یعنی جو خزانہ ہے، جو ٹریجر ہے، سب انہی نفوس قدسیہ کا پرتو ہے، یعنی کہ انبیاء کی جو جو پرسنالٹیز ہیں، ان کا جو کیریکٹر ہے، جو سیکرڈ ان کی ہستیاں ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے پاس آج دنیا میں جو ہے یہ اخلاق کا سرمایہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں دیگر اور اسباب صرف ایوان تمدن کے نقش و نگار ہے، یعنی دیگر اور جتنے بھی طریقے ہیں، جو سورسز ہیں، وہ سول سوسائٹی کے کیا ہیں؟ نقش و نگار ہیں۔ اصل بیس، فاؤنڈیشن، اصل جو عمارت ہے اخلاق کی، وہ کیا کس نے بنائی ہے؟ وہ انبیاء کے کردار نے بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ حصہ اس کا چھوڑتی ہوں، پھر وہ آگے بولتے ہیں کہ لیکن اس وقت دنیا کی جس قدر تاریخ معلوم ہے، اس نے اس قسم کے نفوس قدسیہ جو پیش کیے ہیں، یعنی جو پرسنالٹیز پیش کیے ہیں، وہ فضائل اخلاق کی کسی خاص صنف کی نمونے تھے، یعنی ان کی اندر اخلاق کے حوالے سے کوئی خاص جو کیٹیگری تھی وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ مثلا جناب مسیح علیہ السلام کی مکتب درس میں صرف حلم و تحمل، صلح و قناعت و تواضع کی تعلیم ہوتی ہے۔ حکومت و فرمائی کے لیے جو فضائل و اخلاق درکار ہیں، مسیحی تعلیم کی بیعت میں ان کی سطروں کی جگہ سادی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو یعنی تعلیمات دی،
جو انہوں نے یعنی اپنے فالوورز کو سکھایا، اس میں ہمیں ایک چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ تحمل، درگزر کرنا، ہمبل ہونا. لیکن حکومت کے افیئرس کو کیسے رن کرنا ہے، اس کے لیے کیا اخلاق چاہیے، وہ ہمیں وہاں موجود نہیں ملتی ان کی تعلیمات میں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور نوح علیہما السلام کے اوراق تعلیم میں افہام کے صفحہ خالی ہیں. اس بنا پر ہر قدم پر نئے نئے رہنما کی ضرورت پیش آئی. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تمام انبیاء جو ہیں وہ یعنی احترام کے قابل ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اور ہم کسی بھی رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں جو نبی آیا، جو حالات یعنی ریکوائرڈ تھے کہ اس کے اندر کس طرح کے اخلاق جو ہیں ان کی تعلیمات کی ضرورت تھی، اس حساب سے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ انبیاء کے اندر ان کوالٹیز کو جو ہے وہ نمایاں کیا، اور انہوں نے ان کی تعلیمات دی. وہ کہتے ہیں آگے کہ اور اسی لیے عالم انسانی اپنی تکمیل کے لیے ہمیشہ ایسے جامع کامل کا محتاج رہا جو صاحب شمشیر و نگین بھی ہو. یعنی جنگ کے میدان کے اندر بھی ہمیں اس کی اگزامپل نظر آئے، اور گوشہ نشین بھی، بادشاہ کشور کشا بھی ہو اور گدا بھی، فرما روائے جہان بھی ہو یعنی رولر آف دا ورلڈ بھی ہو، پاور بھی ہو اس کے پاس، اور سبھے گردان بھی، مفلس کہنے بھی ہو اور غنی اور دریا دل بھی. اور یہ تمام کوالٹیز ہمیں کس ہستی میں ملتی ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام عالم کو اس وجود مقدس کی بایوگرافی سوانح عمری کی ضرورت ہے، جس کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ضرورت صرف اسلامی یا مذہبی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک علمی ضرورت ہے، ایک اخلاقی ضرورت ہے، ایک تمدنی ضرورت ہے، سویلائزیشن کو اس کی ضرورت ہے، ایک ادبی ضرورت ہے، اور ان شارٹ تمام مجموعے ضروریات دینی و دنیاوی ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں اور آپ لائف اسٹڈی کرنے لگیں، تو میں اور آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر فیز سے اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے والے ہوں، کچھ نہ کچھ اپنے عمل کے لیے لینے والے ہوں. کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فرام ڈے ون میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ کامل ہے. اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک جو ہم نے زندگی کے یعنی حالات دیکھیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اگلا دور ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو کچھ معلومات حاصل ہیں، اس میں سے جو پہلا ہم یعنی آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو چیز دیکھیں گے، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا ہے. اچھا، ہم نے اب تک جو چیزیں کور کی ہیں، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جو ہے وہ انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں وہ اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت رہے فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم، ہے نا. ابو طالب نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی انٹل ہز لاسٹ بریتھ. پھر اس کے بعد جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض سیرت کی کتابوں میں ذکر آتا ہے سفر شام کا، وہ 12 ایئرس کے اراؤنڈ پر آتا ہے. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں. اچھا، اس میں آپ کے سامنے اس سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے کے حوالے سے جو ہمیں چیزیں جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 10 یا 12 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بکریاں چرائیں. اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز اراؤنڈ 15 یا 20 ایئرس جب جو ہے وہ جنگ فجار پیش آئیں، اور پھر حلف الفضول کا واقعہ آتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لیٹر آن ان ہز لائف جو ہے وہ اس کے بعد تجارت کا پیشہ اپنایا. اور پھر جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز 25 ایئرز اولڈ تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی.
اچھا، اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بکریاں چرانے کے حوالے سے جو واقعات ہیں، ہم وہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کی ایک جماعت کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں جنگل سے گزر ہوا تو فاقہ کش صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو ہیں، وہ پیلو کے درختوں سے ان کا پھل توڑ کر کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو پھل سیاہ ہو گئے ہیں وہ توڑو، کیونکہ پیلو کے سیاہ پھل زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا، میرا یہ اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور صحیح حدیث کے اندر جو ہے وہ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت آتی ہے کہ مدینہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یعنی اب بہت ٹائم گزر چکا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سے، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایز اے نوجوان جو ہیں یوتھ کے اندر جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے۔ اس کے بعد یعنی مدینہ کے اندر یہ کا واقعہ ہے، ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک دن جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد کیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو جو صحابہ کرام تھے، ظاہر سی بات ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس واقعے سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا بچپن جو ہے وہ نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ ناٹ ایون یو یا رسول اللہ، یعنی کیا آپ تو یعنی یقیناً بکریاں نہیں چراتے تھے نا؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی جو ہے وہ اہل مکہ کی بکریاں جو ہیں وہ چند قرارید پر چرائی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ شیپرڈز کو دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ اپنے جو شیپ ہیں ان کا خیال کر رہے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I advise you to find the tree of arak and find the darker branches as this will be better for your flock۔ اراک کا جو درخت ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ جو ٹوتھ برش ہوتا ہے نا، وہ بنایا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا۔ ایک اور موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھیجے گئے، یعنی ٹو بیکم اے پروفٹ، جبکہ وہ ایک شیپرڈ تھے، اور داؤد علیہ السلام بھیجے گئے جبکہ وہ ایک شیپرڈ تھے، اور میں بھی ایک شیپرڈ تھا ان دا ویلی آف اجیاد۔ آج جو یعنی مکہ میں جو اجیاد کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک ہاسپٹل ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ وہاں بنا دیا گیا ہے۔ تو اگر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مختلف مواقع کے اوپر جو ہے یہ بات جو ہے وہ بتائی کہ انبیاء جو ہیں، تمام انبیاء جو ہیں وہ کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ کسی نہ کسی اپنی زندگی کے فیز کے اندر جو ہے وہ بکریاں چرائیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دی، داؤد علیہ السلام کی اگزامپل دی۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام جب یعنی مصر چھوڑ کر اور اپنی جان کے خوف سے جو ہے وہ مدین ٹریول کر کے گئے تھے، تو ہم جانتے ہیں کہ مدین میں جو ہے وہ جس گھرانے میں ان کی شادی ہوئی تھی، وہاں یعنی نبوت سے پہلے وہ کیا کام کر رہے تھے، ہے نا، ہی واز اے شیپرڈ، ہی واز لوکنگ آفٹر شیپ۔ اسی ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے نا، ہم قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ موسیٰ؟
اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کو رپلائی کرتے ہیں کہ یہ میرا عصا ہے، یہ میری چھڑی ہے، اور میں اس سے جو ہے وہ یعنی اپنے جو جانور ہیں ان کو ہانکاتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم داؤد علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کون کیسے نبی تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، اور داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے۔ لیکن داؤد علیہ السلام نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے، ہے نا؟ ہم جانتے ہیں کہ جب جو ہے وہ جالوت اور تالوت کی جو فوجیں تھیں وہ آپس میں یعنی ان کا آمنا سامنا تھا، تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بالکل کم سن جو ہے وہ نوجوان تھے، اور اتفاق سے جو ہے وہ تالوت کے لشکر میں عین اس وقت پہنچے تھے جبکہ فلسطینیوں جو ہیں جو دشمن تھے ان کی فوج کا جو سب سے یعنی مضبوط پہلوان تھا جالوت جو ہے، گولیت جو ہے، وہ بنی اسرائیل کی فوج کو جو ہے وہ ڈول دے رہا تھا، اور اسرائیلیوں میں سے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس کے مقابلے کو نکلے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو یعنی داؤد علیہ السلام تھے، ہی واز اے شیپرڈ، وہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایک آلے میں پتھر رکھ کر ایک سلنگ شاٹ بنایا تھا انہوں نے، اور اس کو گھما کر جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ جالوت کے مارا کہ اس کی آنکھ کے جو ہے وہ پار ہو کر اس کے بھیجے میں اتر گیا تھا اور جالوت مر گیا تھا، ہے نا؟ آج ہم فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ چیز یوز کرتے ہیں، یہ سلنگ شاٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں کہاں ملتا ہے تاریخ میں، اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں داؤد علیہ السلام کے ہاں ملتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام واز اے شیپرڈ بفور ہی واز میڈ اے پروفٹ۔ اچھا، اس سے یہ جو انبیاء کے جو ہے وہ شیپرڈ ہونے کے حوالے سے جو اسکالرز ہیں وہ اس کی بہت ساری وزڈم بیان کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں انہوں نے ایک عالم کی جو ہے وہ گلہ بانی کرنی ہوتی ہے، شیپرڈنگ کرنی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے انبیاء کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تھرو دا ایکسپیرئنس آف لوکنگ آفٹر شیپ۔ جب آپ ایک شیپرڈ ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک چرواہا ہوتا ہے وہ اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو، اپنے گلے کو جب چرواہنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زندگی کی حسل بسل سے دور چلا جاتا ہے نا؟ وہ شور سے، ہجوم سے جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے، وہ پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان ہوتا ہے نا؟ ایسی جگہوں پہ یو آر سراؤنڈیڈ بائی نیچر، پرندوں کو آپ پر پھیلائے اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، کھلے آسمان کو دیکھتے ہیں جو کہ بغیر ستونوں کے قائم نظر آتا ہے، سورج کی طلوع اور غروب کے مناظر انسان دیکھتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں سے لے کر جو ہوا کا جھونکا ہمارے چہرے پر ہمیں محسوس ہوتا ہے، یہ سب ہمیں کس کی یاد دلاتے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی، اس کی پاور کی، اس کی عظمت کی نشانی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از 10 اور 12 ایئرز اولڈ جو ہے ینگ مین، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کی وادیوں میں، ان کے پہاڑوں کے درمیان جو ہیں وہ جو ہے وہ وہاں بکریاں چرا رہے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حساس دل رکھنے والے شخص تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں سے مختلف تھے۔ عبد المطلب کہا کرتے تھے نا کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، واللہ اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کب انتقال ہوا؟ when he was just 8 years old، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ عام بچوں سے مختلف ہے، اس کے اندر بہت سمجھداری ہے، یہ بڑی وزڈم والی باتیں کرتا ہے۔ تو آپ محسوس کریں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کی وادیوں میں، مکہ کے پہاڑوں کے درمیان جو ہیں وہ گلہ بانی کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور اس وقت وہ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان وادیوں کے درمیان سے گزرتے ہوں گے، جب آسمان اور زمین کو دیکھتے ہوں گے
تو کیا خیالات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتے ہوں گے، کیا باتیں ہیں جن کے اوپر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہوں گے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ جہاں ہر طرف بت پرستی ہوتی تھی، ہے نا، ہر طرف ظلم اور ستم کا جو ہے وہ بازار گرم تھا، جب وہاں سے نکلتے ہوں گے اور وادیوں اور پہاڑوں میں آتے ہوں گے تو کتنا پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں گے. کیونکہ جب ہم نیچر میں ہوتے ہیں، ہے نا، ہر چیز ہم جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ رب کی بنائی ہوئی ہے، تو ہم یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ میں بھی، یعنی جس نے یہ سب کچھ میرے ارد گرد بنایا ہے، میں بھی تو، مجھے بھی تو یعنی کسی نے بنایا ہے، میرا بھی تو کوئی کریٹر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی ہمیں اس کے اوپر آرٹیکلز ملتے ہیں، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ یعنی شہروں کے اندر رہتے ہیں، جو کہ جن کی لائف بہت بزی ہے، مٹیریلسٹک لائف گزارتے ہیں، ایک بھاگم دوڑ اور ایک مشینی لائف گزارتے ہیں، جو جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ نیچر کے اندر اپنے آپ کو ایبزارب کریں، ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایسے ملکوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایتھسٹ زیادہ ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ نسبتاً غریب ملکوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ گاؤں کے اندر رہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ فارمرز ہوتے ہیں، ہے نا، جن کی ارد گرد جو ہے وہ نیچر ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ایسے لوگ نسبتاً زیادہ ریلیجس ہوتے ہیں، ایسے لوگ ایک خدا کے اوپر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ جب نیچر کے ارد گرد ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر بھی غور و فکر کریں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کبھی آپ کسی دریا کے کنارے، کسی سمندر کے کنارے، کسی جھیل کے کنارے، کسی پہاڑ پر، اپنے گھر کی چھت پر یا صحن میں آپ نماز پڑھیں، وہاں بیٹھ کر ذکر کریں، وہاں بیٹھ کے دعا کریں، اس کا لطف ہی یعنی کچھ اور ہوتا ہے. ایسا کیوں محسوس کرتے ہیں میں اور آپ؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی حمد گنگنا رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہے. اور جب میں اور آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہمیں عبادت کے اندر جو ہے وہ لطف حاصل ہوتا ہے، ہمیں جو ہے وہ لذت حاصل ہوتی ہے نا. when we are having a connection with the creation, it can bring us closer to the creator as well. تو کچھ دیر، کچھ وقت ہم ضرور نکالیں، اپنے کمروں کی چار دیواری سے باہر نکلیں، اپنے گھر سے جو ہے وہ ہم باہر نکلیں، چاہے ہم جو ہے وہ پارک کے اندر ایک بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، یا ہم جو ہے وہ کسی واک کے لیے جائیں، ہے نا، اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچر کے اندر اس سے ایبزارب کریں، اس سے انٹریکٹ کریں. جب ہم نیچر میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک رب کے کنٹرول میں ہے، وہ اس کے حکم کی محتاج ہے، اس کا حکم ماننے والی ہے نا. اللہ کی قدرت کو انسان محسوس کرتا ہے، پھر انسان دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہم بھی اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے اپنے رب کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. یہ انسان کے اندر سے جو ہے وہ مایوسی دور کرتا ہے. انسان زندگی میں کبھی مشکل حالات سے گزر رہا ہو، ہے نا، ہم دیکھتے ہیں لوگ نکل جاتے ہیں جو ہے وہ یعنی پہاڑوں کے درمیان نیچر میں جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ریلیکس کریں، ان کی انزائٹی دور ہو، ہے نا. کیونکہ انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک کوئی طاقت ہے جو کہ بہت طاقتور ہے، اور وہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ میری زندگی کو کنٹرول کی ہوئی ہے. اگر آج میری زندگی میں مشکلات ہیں تو کل جو ہے وہی ذات جو ہے وہ آسانیاں بھی پیدا کر سکتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیپرڈز ہوتے ہیں وہ جب جو ہے وہ اپنے یعنی جانوروں کو لک آفٹر کرتے ہیں تو وہ ان کی ہر جو جانور ہوتا ہے، جو لوگ بھی جانور پالتے ہیں، جن کے پاس بھی پیٹس ہوتے ہیں، وہ اس سے واقف ہوتے ہیں کہ ہر جانور ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر جانور کا جو نیچر ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے اپنے گھر میں کبھی کوئی جانور پالا ہو، کوئی بلی پالی ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر جانور کا نیچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہر یعنی شیپ ہوتا ہے اس کا نیچر بھی جو ہے جو شیپرڈز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ شیپ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ گائیڈنس کی ضرورت نہیں
نہیں ہوتی ہے، وہ بس تمام شیپ جا رہے ہیں، تمام دمبے جا رہے ہیں، بکریاں جا رہی ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ سٹبن ہوتے ہیں، جن کو تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو ذرا سا شیپرڈ کو جو ہے وہ گھسیٹنا پڑتا ہے کہ تم سب کے ساتھ جو ہے وہ تمام غلے کے ساتھ چلو. تو ایک شیپرڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی بڑی گہری آبزرویشن ہوتی ہے. وہ اپنے جو یعنی شیپ ہے اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک کو انڈیویجولی سمجھتا ہے اور اس کے حساب سے ٹریٹ کرتا ہے. اور ہم انبیاء کا معاملہ دیکھتے ہیں تو انبیاء کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے نا. ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں. کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کی جو پرسنالٹی تھی اس کے حساب سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹریٹ کیا، ان کی کوالٹیز کو جو ہے وہ پالش کیا. کسی کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ لینینسی کا مظاہرہ کیا، کسی کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی جو کوالٹیز ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی سختی بڑھتی جائے تو ان کی کوالٹیز اور زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گی. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایسا کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں جب وہ یعنی ایک شیپرڈ جو ہے وہ یعنی شیپس کو لک آفٹر کرتا ہے تو اس کے اندر دو کوالٹیز جو ہیں وہ ایک ساتھ پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر کمپیشن ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے اپنے جو ہے اپنے غلے کے بارے میں، اپنی بکریوں اور دمبوں کے بارے میں. وہ اپنے سے زیادہ ان کی حفاظت کرتا ہے نا. وہ فکر کرتا ہے کہ کہیں یہ جو میری بکری ہے، یہ جو میرا، کہیں یہ کہیں دور نہ نکل جائے، کہیں گلے سے یہ کہیں جو ہے وہ بھٹک نہ جائے، کہیں یہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے گر نہ جائے، کہیں اس کو کوئی بھیڑیا آ کے نہ کھا لے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو اس کے اندر ایک سافٹ اور ٹینڈرنس اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. اور دوسری طرف وہ جو ہے وہ بریف اور کریجز بھی بنتا ہے ایک شیپرڈ کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس سے ایک جو شیپرڈ ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ایک برداشت بھی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو یعنی دمبے ہوتے ہیں، جو بکریاں ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر بہت زیادہ ان کے اندر یعنی سینس نہیں ہوتا ہے. ان کو بات سمجھانے کے لیے یو ہیو ٹو بی پیشنٹ، ان کو سب کے ساتھ لے کر چلنے کے لیے یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہم لیٹر آن ان لائف دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا گریٹسٹ چیمپئن آف اینیمل رائٹس، ہے نا. ہمیں کتنے سارے واقعات ملتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ اگین اینڈ اگین جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بھی اللہ کے معاملے میں ڈرا جائے. ایک موقع پر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کسی شخص کے باغ کی چار دیواری میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اونٹ موجود ہے. جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کی گدی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے، یا یہ اونٹ کس کا ہے؟ چنانچہ انصار میں سے ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے. اور ایسی ایک نہیں، آپ کو بہت زیادہ احادیث ملیں گی. پھر یہ کہ ہمیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ینگ ایج کے اندر جو ہے وہ بکریاں چرانا شروع کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انڈرسٹوڈ دس کہ ان کو فائنینشلی کسی کے اوپر برڈن نہیں بننا ہے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا ہے، کہ وہ خود ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور انہوں نے خود جو ہے وہ اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ اٹھانے. پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل تھا وہ کتنا سمپل لائف سٹائل تھا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جاب کر رہے تھے، ہم نے حدیث میں بھی دیکھا، چند کراریت از پینیز، ہے نا. یعنی جو چرواہے ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ون آف دا لوسٹ پیڈ جابز ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ایک لوسٹ پیڈ جاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز نیور ashamed about it، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کو چھپایا نہیں بلکہ بہت فخر سے بتایا کہ ہاں میں نے بھی جو یعنی لوگ تھے ان کی بکریاں چرائی ہیں چند قرارید کے عوض.
اور ہم جانتے ہیں کہ جو پروفٹس تھے ہمیں ایک نہیں کئی پروفٹس کی ایگزامپلس ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ محنت مزدوری کی اور اس سے جو ہے وہ کمایا ہے نا. داؤد علیہ السلام کی ہم ایگزامپل دیکھ لیں تو داؤد علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح گزر بسر کرتے تھے ہے نا. ہی واز این آئرن اسمتھ اور ایک کارپینٹر بھی تھے. اچھا ایک اور اس میں جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو ایک بہت خوبصورت حدیث جو ہے وہ یعنی اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیپرڈ تھے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہے نا اور آپ کو بھی بتایا کہ میں اور آپ بھی جو ہے وہ ایک شیپرڈ ہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. طویل حدیث ہے میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے ہر شخص محافظ اور ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت جو کوئی اور جو کچھ اس کی ذمہ داری میں ہے کے متعلق پوچھا جائے گا. بس امیر مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے جو لوگوں کا محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں کا محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی محافظ بچوں پر محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا. غلام اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اس سے اس مال کے متعلق پوچھا جائے گا. الغرض تم سب کے سب رائی اور حاکم ہو اور تم سب سے تمہاری رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. بہت خوبصورت حدیث ہے. بہت خوبصورت طریقے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل کے تھرو جو ہے وہ ایک میٹافر کے تھرو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بات جو ہے وہ سمجھائی ہے. اس میں صرف ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک شیپرڈ ہوتا ہے جو ایک جس کے انڈر جو ہے وہ ایک رعیت ہوتی ہے ایک جو شیپرڈ ہوتا ہے اس کا اگر آپ معاملہ دیکھیں تو وہ اون نہیں کرتا ان کو ہے نا بلکہ کیا ہے کہ وہ یعنی کسی ریوارڈ کی وجہ سے کسی پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے ان کی محافظت کر رہا ہوتا ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے ان کے حوالے سے کسی اور کے سامنے. تو میں اور آپ جو کہ ہم میں سے مائیں ہیں ہم ہے نا میں اور آپ یہ بچے میری اور آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں اور میں اور آپ اللہ کے سامنے ان کے حوالے سے جو ہیں وہ جواب دہ ہیں. اس کے بعد اگر ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں تو جو ایک نیکسٹ واقعہ آتا ہے وہ جنگ فجار کے حوالے سے آتا ہے. جنگ فجار کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طویل لڑائیوں کا سلسلہ تھا اور اس حوالے سے آتا ہے کہ 4 دفعہ جو ہے وہ ڈفرینٹ وارز ہوئیں اور ان وارز کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ جو وارز تھیں یہ دو یعنی ٹرائبس کے درمیان 2 قبیلوں کے درمیان جو ہے یہ جو جنگیں تھیں یہ 2 قبیلوں کے درمیان ہوئی. اور اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر آتی ہے وہ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز اراؤنڈ 15 اور ایٹ میکسیمم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز اراؤنڈ 20 ایئرز اولڈ. اور یہ 2 بڑے قبیلوں کے درمیان ہوئی. ایک ٹرائب جو تھا وہ برانچ تھا کنانا کی جس سے جو ہے وہ قریش بلونگ کرتے تھے اور جو دوسرا جو ٹرائب تھا اٹ واز اے برانچ آف حوازن. یہ وارز جو ہیں یہ جو فجار کی وارز ہیں یہ اس لیے بہت فیمس ہے کہ یہ وارز جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی لائف کے دوران جو ہے یہ پیش آئیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شرکت کی. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ عرب جو ہیں ان کے جاہلی دور کے اندر بے شمار لڑائیاں ہوئی ہیں
لیکن یہ وار کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوی سے تقریباً 20 سال پہلے آئی، تو اس وار کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کے اندر دو یعنی فریق تھے. ایک فریق جو ہے وہ کیس اعلان تھے جن میں بنو ثقیف اور بنو حوازن وغیرہ شامل تھے، اور دوسری طرف بنو کنانا تھے جن میں قریش بھی شامل تھے. قریش نے اس جنگ کو جو ہے وہ حرب فجار اس لیے قرار دیا تھا، یعنی اس جنگ کا نام حرب فجار کیوں ہے؟ حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور فجار اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ذی قعدہ کے مہینے میں شروع ہوئی تھی، جو کہ حرمت والا مہینہ تھا، اور جس میں لڑائی بھڑائی اور قتل و غارت گری کو فجور یعنی بدکاری، بدچلنی، گناہ سمجھا جاتا تھا. اس وار کے اندر جو ہے وہ جو یعنی حرم تھی اس کی حرمت بھی جو ہے وہ پامال کی گئی تھی، اس لیے بھی اس کو جو ہے وہ حرب فجار کہا جاتا ہے. اس یعنی جو وار تھی اس کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا کہ جو ایس بن کیلان ہیں ان کا یعنی ان کے اس سے جو ہے وہ ایک آدمی تھا جس نے جو ہے وہ قریش کے ایک آدمی جو ہے جو بنو کنانا سے جو تعلق رکھا اس سے ان کا ایک آدمی جو ہے وہ قتل کیا. اور پھر ہوا یوں کہ جو قریش کا آدمی تھا اس نے پناہ لینے کے لیے اس نے حرم کا رخ کیا اور وہ حرم میں داخل ہوا، لیکن جو کیس اعلان تھے جو بنو حوازن تھے وہ اتنا زیادہ یعنی ان کے اوپر ریونج سوار ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی حرم کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا، اور انہوں نے وہاں گھس کر جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا. تو انیشلی ایٹ فالٹ کون تھا؟ وہ بنو کنانا تھے یعنی قریش جس قبیلے سے تھے، لیکن جب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے حرم کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا. اور ہم جانتے ہیں سیرت کے اندر کہ جو یعنی کعبہ ہے جو حرم ہے اس کی حرمت کتنی زیادہ ہے نا. اور پھر لیٹر ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی شخص کے جو باپ کا قاتل بھی جو ہے وہ بعد میں لیٹر آن جو ہے وہ یعنی حرم کے اندر اگر وہ چلا جاتا تھا تو اس کو جو ہے وہ امان مل جاتی تھی، اس کو جو ہے وہ یعنی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو پھر لیٹر آن کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے یہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی یعنی قبیلے تھے قریش کے ان تمام قبیلوں نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کی، اس جنگ کے اندر شرکت کی. اور اس جنگ کا جو قریش کا جو سردار تھا، جو سپہ سالار تھا، مین جو لیڈ تھا، جو لیڈ کر رہا تھا آرمی کو، وہ حرب بن امیہ تھا جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا. اور چونکہ یہ قریش اس جنگ میں جو ہے وہ برسر حق تھے اور خاندان کے نام کا معاملہ تھا، اس لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی. لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں بس اتنی شرکت کی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے چچاؤں کو جو ہے وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ جو تیر تھے وہ اٹھا کے جو ہے وہ ان کو پاس کیا کرتے تھے. اس جنگ کا جب سلسلہ بہت طویل ہوا اور کئی گھر جو ہیں وہ برباد ہوئے اور قتل و غارت گری بہت زیادہ ہوئی، تو پھر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یعنی سوچا کہ اب ان جنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، اور لوگ جو ہے وہ ملے اور بیٹھے اور پھر ایک سمجھوتے کے اوپر بالآخر جو ہے وہ اس جنگ کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا. پھر اس جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ حرب فجار کے جو ہے وہ کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ ایک اور یعنی بڑا واقعہ ہمیں ملتا ہے جو کہ حلف الفضول کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے. یہ حرب فجار کے کچھ عرصے بعد یعنی 20 عام الفیل میں جو ہے یہ پیش آیا. اور اس میں ہوا کیا کہ یہ جو واقعہ ہوا اس میں ہوا کیا کہ یمن کا جو ہے وہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے مال تجارت لے کر جو ہے وہ مکہ آیا، اور اس سے مکہ کے جو ایک سردار تھا آس بن وائل، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو فاتح مصر تھے، یہ ان کے باپ ہیں آس بن وائل. تو یہ جو یمن سے آیا ہوا شخص تھا جو تجارت کے لیے مکہ آیا تھا، اس نے مکہ کے جو سردار تھے آس بن وائل سہمی، اس نے جو ہے وہ اس آدمی سے سارا مال خرید لیا، لیکن انہوں نے قیمت ادا نہیں کی آس بن وائل نے.
اور وہ بار بار جو ہے وہ جب یعنی مطالبہ کرتا تھا یمن کا شخص جو ہے کہ میرا جو تم نے سامان لیا ہے اس کی مجھے پیمنٹ کرو، تو وہ بار بار اس کو پوسٹ پون کر دیتے تھے انٹل کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی جو ہے وہ قیمت ادا نہیں کرنا چاہتا۔ اب جو ہے یہ جو یمن کا شخص تھا، ظاہر سی بات ہے، ہی واز اے فورن مرچنٹ، یہ پردیسی سوداگر تھا۔ یہ جو ہے وہ مکہ کے جو مختلف قبائل تھے وہاں پر، ان میں سے ایک ایک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میری آپ ہیلپ کریں، لیکن کیونکہ آس بن وائل جو ہے وہ ایک بڑا مضبوط اور طاقتور جو ہے وہ سردار تھا، اس کا اثر و اقتدار بہت زیادہ تھا، تو کسی نے بھی اس کی مدد کرنے کی حامی نہیں بھری۔ جب وہ آدمی بالکل مایوس ہو گیا ہر طرف سے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر، جبل بو قبیس آتا ہے نام اس کا، کہ وہ اس کے اوپر چڑھ گیا، اور اس نے آل فہر کو مخاطب کر کر آواز بلند جو ہے وہ اپنی مظلومی اور بے کسی کا رونا رویا اس نے۔ تو اس نے کس کو خطاب کیا؟ آل فہر۔ آل فہر کون ہے؟ فہر کون ہے؟ قریش کی جو تمام شاخ ہیں وہ فہر کی اولاد سے ہیں۔ جب ہم نے سیرت کا بگننگ کی تھی تو ہم نے اس بات کو اسٹڈی کیا تھا کہ قریش کا نام کہاں سے آیا، قریش کہاں سے پڑا، یہ کسی شخص کا نام نہیں تھا۔ تو ہم نے اس میں جو ڈفرینٹ پاسبلٹیز پڑھی تھی اس میں ایک فہر پڑھا تھا ہم نے۔ تو قریش کی جتنی بھی شاخیں تھیں وہ فہر کی اولاد سے تھیں۔ تو اس نے ان تمام لوگوں کو، قریش کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کر اس نے کچھ اشعار کہے۔ اور اس زمانے میں ایک اشعار جیسے آج میڈیا کام کرتا ہے نا، آج جو الیکٹرانک میڈیا کام کرتا ہے، اس زمانے میں وہ شعر کام کیا کرتے تھے کہ کوئی اگر پوئٹری کے کچھ ورسز پڑھے تو وہ بات جو ہے وہ دور تک پھیل جاتی تھی اور لوگوں کے دل میں اترتی تھی۔ تو اس آدمی نے بھی پہاڑ کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ اپنی مظلومی کا رونا رویا۔ اس وقت جتنی بھی قریش کے جو نوبلز تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ بیت اللہ کے گرد جمع تھے۔ جب مظلوم تاجر کی فریاد جو ہے وہ اس نے کہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس مظلوم کی جو ہے وہ ہمیں فریاد رسی کرنی چاہیے، ہمیں اس کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو عبد العزا، بنو تیم، انہوں نے ڈفرینٹ جو قبائل تھے ان سب کو جمع کیا عبداللہ بن جدہان کے گھر میں، اور اس اجتماع میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آتا ہے کہ 20 سال کی تھی۔ اس اجتماع کے سب شرکا نے کمزوروں اور مظلوموں کی حمایت اور مدد کا حلف اٹھایا اور عہد کیا کہ مکہ میں شہر کا یا باہر کا جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے، اور ظالم سے مظلوم کا چھینا ہوا حق اس کو واپس دلا کر رہیں گے۔ اس کے بعد سب مل کر آس بن وائل کے پاس گئے اور اس سے جو مظلوم شخص تھا، جو جمنی شخص تھا، اس کا مال جو ہے انہوں نے واپس لے کر دیا۔ تاریخ میں یہ معاہدہ جو ہے وہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بہت عمدہ معاہدہ تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدہان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ اگر مجھے اس میں شریک نہ ہونے کے معاوضے میں سرخ رنگ کے بیش قیمت اونٹ بھی دیے جاتے تو میں ہرگز قبول نہ کرتا اور میں ضرور شریک ہوتا۔ اگر آج اسلام میں بھی مجھے اس قسم کے معاہدے میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ اس جو معاہدہ ہے اس کو حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ انیشلی اس معاہدے کے ہونے سے پہلے اول اس جیسے معاہدے کا خیال جو ہے جن لوگوں کو آیا تھا، ان کے نام کا میں جو لفظ فضیلت ہے اس کا مادہ داخل تھا۔ یعنی انیشلی جن لوگوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ مظلوم چاہے وہ کسی ٹرائب سے ہو، چاہے وہ مکہ کا ہو، چاہے وہ عرب میں کہیں سے ہو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ان لوگوں کے نام جو ہیں ان میں فضیلت کا جو مادہ تھا اس میں داخل تھا۔ یعنی جیسے کہ فدیل بن حرز، فدیل بن وایا اور مفدل۔ اگرچہ جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا تو وہ بیکار گیا تھا اور کسی کو بعد میں یاد بھی نہیں رہا، لیکن جب قریش نے نئے سرے سے اسی طرح کے ایک معاہدے کی بنیاد ڈالی تو انہوں نے جو ہے وہ جو اس کے بانی اول تھے ان کی یادگار میں جو ہے وہ اس معاہدے کو حلف الفضول جو ہے وہ قرار دیا۔ اس جو حلف الفضول ہے
اس کے حوالے سے ایک آخری بات ہم آپ کے سامنے میں رکھوں گی، اور اس کے بعد جو ہم پروگرام کو ختم کریں گے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل تھا، ہے نا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں یہ عنصر داخل تھا کہ میں نے مظلوم کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز the youngest person، یعنی he was just 20 years old، ینگسٹ پرسن تھے جنہوں نے اس معاہدے کے اندر، اس حلف الفضول کے اندر جو ہے وہ شرکت کی۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو قریش کے لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک لیڈر دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایون when he is 20 years old he is very wise, he is very noble، تو وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یعنی ہم نظر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی پرسنالٹی کا یہ حصہ تھا کہ جو جسٹ کاز ہے نا، اس کے لیے جو ہے وہ میں نے کھڑا ہونا ہے، مظلوم کوئی بھی ہو، کسی بھی ٹرائب سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، میں نے اس کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم آج کی جو کلاس ہے اس کا کام کرتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے ہم نیکسٹ کلاس جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہم دعا کے اوپر جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ ہم ہدایت دے، ہدایت یافتہ لوگوں کی طرح، وعافنا فی من عافیت، اور ہمیں عافیت دے عافیت یافتہ لوگوں کی طرح، وتولنا فی من تولیت، اور ہمیں دوست بنا لے اپنے دوستوں کی طرح، وبارک لنا فیما آتیت، اور برکت عطا فرما اس میں جو تو نے ہمیں عطا کیا، وقنا شر ما قضیت، اور بچا اس برائی سے جو تو نے ہمارے لیے مقدر کی، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اور تیرے بس تو ہی حکم کرتا ہے اور تیرے حکم کے اوپر نہیں جا سکتا کوئی۔ انہ لا یذل من والیت، بے شک نہیں ذلیل ہو سکتا کوئی تیرے دوستوں میں سے، ولا یعز من عادیت، اور نہیں عزت پا سکتا کوئی تیرے دشمنوں میں سے۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے رب تو برکت والا ہے اور بلند تر ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، اور تجھی سے بخشش چاہتے ہیں اور تیری طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین وللمؤمنات، اے اللہ بخش دے تمام مومن مردوں اور عورتوں کو، والمسلمین والمسلمات، اور تمام مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دے ہمارے دلوں میں، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور آپس میں ہماری اصلاح کر دے، وَانْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اور تیرے اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما۔ اللہم الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، اے اللہ ان کافروں پر لعنت کر جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، اور تیرے رسولوں کو چھٹلاتے ہیں، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اور قتل کرتے ہیں تیرے دوستوں کو۔ اللہم خالف بین کلمتہم، اے اللہ ان کی باتوں میں اختلاف ڈال دے، وزلزل اقدامہم، اور ان کے قدموں کو ڈگمگا دے، وشتت شملہم، اور ان کو پریشان کر دے، وفرق جمعہم، اور ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دے، وخرب بیوتہم، اور ان کے گھروں کو برباد کر دے، ودمر دیارہم، اور ان کے دروازوں کو توڑ دے، وکسر آمارہم، اور ان کی عمارتوں کو توڑ دے، وقرب آجالہم، اور قریب کر دے ان کی موت،
وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ایسا عذاب نازل فرما جو پھیرنے والا نہ ہو ان مجرم قوموں پر۔ اللہم اے اللہ، انا نجعلک فی نحورہم، ہم تجھ کو ان کے مقابل کرتے ہیں، ونعوذ بک من شرورہم، اور ہم ان کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔